बेहतरीन महीना रहमत व बरकत वाला, जिसमें परवरदिगार आलम ने अक्सर नेमतों को नासिल किया है। अल्लाह की जो आसमानी किताबें हैं चार, वो इसी महीने में नासिल की हैं। जितनी भी किताबें हैं सब इसी महीने में आई, और यही वो महीना है जो शब क़द्र का है। और इस महीने में अगर इंसान वक्त का ख्याल रखे और नज़्म व ज़ब्त रखे तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अज़ीज़ान किराम देखें, इसी महीने में शब क़द्र है। हम शब क़द्र में दूसरों से अलग हैं, और अच्छा है कि परवरदिगार आलम ने हमें अलग रखा। उनकी शब क़द्र और हमारी शब क़द्र अलग है। वो जो मनाते हैं और जो हमारी है, हम असल शब क़द्र में शब क़द्र के अमाल करते हैं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हम अलग हैं। क्यों? कि अगर हम रहते साथ में तो हमारा नुकसान होता। आज हमारे यहाँ शब क़द्र में मस्जिदों में, खुसूसन रमज़ान के शब क़द्र में मस्जिदों में हासिल होके आमाल बजा लाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हमारे नौजवान, मैं समझता हूँ शब क़द्र में रोडों पे यहाँ वहाँ बाइक लेके दौड़ते फिरते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक और शब है कि जिसमें हम दोनों मिले हुए हैं साथ साथ हैं। वो नीमे शाबान, शब 15 शाबान है। वो भी नीमे शाबान मनाते हैं, हम भी नीमे शाबान बनाते हैं, दोनों साथ में। आप उनके वालों को देखिए, हमारे वालों को देखिए। वो रोड पे वो भी जागते हैं, हम भी जागते हैं, लेकिन वो बाइक लेके दौड़ना और इधर फिर मस्ती करना और सारी चीज़ें, ये चीज़ देख के कुछ हमारे जो नौजवान हैं उन्हीं के साथ दोस्ती निभाने के लिए साथ हो जाया करते। तो वो शाबान में किए, लेकिन ये माह मुबारक रमज़ान की बरकत है कि कम से कम हम शब क़द्र अपने इबादत गाहों में गुजारते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, और तौबा इस्तिग़फ़ार उसके साथ साथ दुआएं तलब करते हैं। अज़ीज़ान किराम, जिस आयत मुबारक की तिलावत में किया और शरफ़ हासिल किया जिस आयत मुबारक से कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए। सब्र क्या है? सब्र यानी रोज़ा और सलात यानी नमाज। तो अगर इंसान को अल्लाह की बारगाह से कोई चीज़ हासिल करना है और मदद मांगना है तो वो रोज़ा और नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में कहें। आज हम ये चीज़ों से दूर हो गए कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात कुरान मजीद की आयत से हम अगर देखा जाए दूर है। हमारे यहाँ कोई परेशानी आएगी तो हम मन्नत मानेंगे तो रोज़े की मन्नत नहीं रहेगी। हमारे यहाँ कोई बीमारी आएगी तो हम मन्नत मांगेंगे तो नमाज की मन्नत नहीं रहेगी। हमारे यहाँ दूसरी सारी चीज़ें रहेंगी। आज आप उठा के देखिए, खुसूसन देखें, इस चीज़ के मुखालिफ नहीं, लेकिन ये हम अपने घरों में अपनी खिड़कियों पर क्या धागा बांधे हुए हैं? कहीं तो कोई चीज़ हमारे यहाँ धागा या कपड़ा ये बंधा नज़र आता है?
ہمیں یہ گندگی نظر آتی ہے۔ ہم منت اب مانتے ہیں تو پتہ چلا کہ اگر کہیں علم سجا ہوا ہے، کہیں زری ہے، تو جا کے اتنا دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ وہ زری نہیں، پتہ چلا کہ دھاگا ہی دور سے لگا ہے۔ تو یہ صفائی ہے یا ہم گندگی کر رہے ہیں؟ ایک اعتبار سے یہ گندگی شمار ہوگی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اگر اپنے دل سے وہیں کھڑے ہو کے پکاریے تو کوئی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت دھاگے کے محتاج نہیں ہے کہ دھاگا آئے گا تب میں تمہاری مراد پوری کروں گا۔ آپ دھاگا باندھیں گے تب جا کے آپ کو بیماریوں سے دور ہوں گے، پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی۔ نہیں انسان گرامی، کھڑے ہو کے اگر صرف کے دل سے انسان کہے، یاد کر کے کربلا والوں کے ان کی مصیبت کو یاد کر کے کہے واسطہ دے کر، تو وہ ضرور پورا کرے۔ لیکن ہمارا اعتقاد اب دھاگے پہ زیادہ ہے کہ یہ ذریعہ بنے گا۔ اہل بیت تک جانے کے لیے دھاگا ذریعہ نہیں ہے، اہل بیت تک جانے کے لیے ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری زبان یہ ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ اہل بیت تک جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مدد مانگنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے مدد حاصل کریں گے۔ اور اہل بیت کا کردار رہا ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو اہل بیت کے گھر والوں نے جو منت مانگی تو روزے کی منت مانگی۔ جب دونوں امام کو شفا حاصل ہوئی تو اس کے بعد سب نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ روزہ رکھا، روٹی بنی، جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھے جب کوئی بات ہوا، کون؟ ہم یتیم ہیں، ساری روٹیاں دیکھیں، پانی پیجیے، افطار۔ دوسرے دن پھر 3 دن کا روزہ تھا، پھر بیٹھ گئے، روٹی بنی، افطار کے لیے بیٹھے، پھر اسیر، ساری روٹیاں تھی۔ تیسرے دن پھر وہی، ہم مسکین، روٹیاں چلی گئی، اسیر، مسکین، یتیم کر کے تینوں دن روٹیاں لے کے گئے۔ وہ لے کے جانے والا یہ دنیا کا فقیر نہیں تھا، جانے والا وہاں کا فقیر تھا۔ اور وہ یہاں سے جو روٹی لے کے گیا، کیوں لے کے گیا؟ ایک جملہ کہیں، اگر فضائل اہل بیت کے ہر چیز میں چھپے ہوئے، اگر دیکھا جائے تو جنت میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ آپ اگر قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کریں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں، خصوصاً 30ویں پارے جہاں جنت کے تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ کیا کیا جنت میں ہے۔ دنیا سے بہترین پھل جنت میں ہے، دنیا سے بہترین اور اچھا شربت، دودھ، شہد، ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں 5 رمضان کی جو دعا تھی اس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کا ثواب یہ ہوگا کہ 70,000 پروردگار جنت المأویٰ میں اس کے گھر کو بنائے گا، 70,000 اس میں دسترخوان بچھائے گا، پھر 70,000 دسترخوان، چھوٹے 70,000 دسترخوان رہیں گے، اور ہر 70,000 دسترخوان پہ 60,000 غذا رکھی جائے گی، اور ہر غذا ایک دوسرے سے الگ ہوگی، جو دنیا میں نہیں پائی جاتی وہیں پہ ہے۔ تو اسلامی گرامی بہترین غذا، بہترین چیزیں وہاں موجود ہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ یہاں کی روٹی وہاں لے جانے کی، یہاں کی روٹی وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ جبرائیل یہ کہیں کہ ہر چیز تو ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن فاطمہ کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں ہمارے یہاں، لہذا ہم اسے بھی جنت تک لے کے آتے ہیں۔ تو انسان گرامی، تو اہل بیت کا کردار یہ رہا ہے کہ اپنے لیے ہمیں درس دیا ہمیں کہ اگر ان کے یہاں بیماری آئی یا کچھ ہوا تو انہوں نے نماز اور روزے کے ذریعے مدد حاصل کیا، لہذا ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے۔ دوسرے اور بیان کروں کہ ہمیں خصوصاً اگر جس کے والد کا انتقال، یتیم اسے کہتے ہیں
جو 15 سال کے کم کا بچہ ہو اس کے والد اس دنیا سے چلے جائیں اسے یقین رکھیں۔ فیصلہ کہ ہم 15 کے بعد ہیں، جب واجب ہو جاتے ہماری چیزیں، اللہ کے احکام ہمارے اوپر، اگر ہمارا والد ہمارے والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم یتیم نہیں کہلاتے۔ یتیم کیوں کہلاتے ہیں 15 کے نیچے والی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، وہ ایسا ہے کہ اس کے کوئی نظر رکھے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کے کام آئے، اس لیے وہ بہکنے کے وقت ہے، اس کے سدھرنے کو، اس کے سدھارنے کو، اس کے دیکھ ریکھ کرنے کا وقت ہے، لہٰذا کسی ایک مربی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا اسے یتیم کہا گیا۔ اب اگر ہم خیال رکھیں گے تو کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ کچھ لڑکے ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ایک لڑکا ہے علیہ السلام وہ رو رہا ہے۔ جب رسول اللہ گیا تو باقی لڑکے بھاگے، ایک بیچارہ کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے بیٹا؟ کہہ رہے کہ یہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، یہ بچے مجھے تانا دے رہے ہیں کہ تم یتیم ہے، تیرے بابا اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اسے اٹھایا، گوشت میں لیا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، پیار کیا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا آج سے میں تمہارا باپ ہوں، اور اسے لے کر آئے اور لے کے آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا کہ فاطمہ تم اس بچے کی پرورش کرو۔ شہزادی نے اس بچے کو پالا۔ عزیزان گرامی، اسے یتیم کہتے ہیں، اور یتیم کے اگر سر پہ کوئی ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے پروردگار عالم اتنے اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور اتنے ہی درجات بلند کرے گا۔ لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس بات اور یتیم جو میں آگے بیان کرتا ہوں تاکہ بصائر میں پھر میں اس کو ملا سکوں۔ ایک چیز اور بیان کر دوں، کل نظر کے اعتبار سے، کل ہے 20 مارچ، جس میں 21 مارچ سے مشہور ہے یہ نظر کا کہ 21 مارچ۔ عزیزان کرام، ایک جملہ کہوں، کوئی نظر کا مخالف نہیں ہے، کوئی قیاس کا مخالف نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں، لیکن یہ اعتراض کرنے آپ اس کے کرنے سے پہلے ذرا ہم سوچیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ہم اپنے ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو لگے گا کہ ہاں یہ چیز صحیح کہاں ہی ہوگی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہندوستان اور پاکستان دو ہی ایسے ملک ہیں کہ جس ملک میں بہت سارے فتنے پائے جاتے ہیں، جہاں اچھائیاں وہاں بہت ساری برائیاں ہیں۔ جیسے کہانی کی کتاب دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی، ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ چٹپٹی بیوی کی کہانی، تو 22 رجب کی کہانی، تو جناب فاطمہ زہرا کی کہانی، تو کون کون کہانی، اور سب میں اہل بیت کی فضیلت نہیں، اہل بیت کو رسوا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو کہانی پڑھے تو سوچے کہ یہ کیا صحیح میں صحیح ہے؟ اہل بیت کی منزلت کو کم کیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا جائے معاذاللہ اہل بیت کو ظالم و جابر ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے دوسرے، یہ 21 مارچ میں اس میں یہ آتا ہے، کہتے ہیں یہ جنتری ہے۔ شاید لگتا ہے کہ یہ سال نیا آنے سے پہلے ایک آسمان سے اور ایک پتلے سے رسالہ نازل ہوتا ہے جسے جنتری کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا رہتا ہے کیا 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 ہونے والا ہے، کیا کلر آئے گا، کون سے سواری پہ سوار ہیں، کون سا صدقہ دیجئے، کیا کریے۔ ارے کون سی روایت آپ تک جناب جبرائیل آگے کہ آگے کہہ دیے کہ کھچڑی آپ صدقہ دیجئے، باجرہ کے صدقہ دیجئے، کہاں سے کلر یہ معین کر لیا اور یہ چیز معین کر لی گئی؟ سوائے یہ 2 ملک کے کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ جہاں سے دین پھیلا، جہاں پہ قربانیاں دی گئی، جہاں پہ انبیاء اہل بیت علیہ السلام آئے،
वहाँ पे ये बुराई नहीं है, वहाँ पे तो जंतरी नहीं मिली। मैं 8 साल तकरीबन 10 साल इराक में रहा, एक जंतरी मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। हमारे यहाँ है, हम तो अब यही हरा कलर है तो हरी चीज़ लेके आओ, और फिर उसके बाद अब ये खिचड़ी है तो ये कैसे अब हम सबका दें, पका के दें या ऐसे ही दाल और ये सारी चीज़ मिला के कर दें, बाजरा सबका दें। तो वो बुलबुल पे सवार है, तो ये बुलबुल की सवारी कैसी है, क्या हम लेके उसमें पड़े हुए हैं। एक शख्स था, मौलाना मुत्तकियान जा रहे थे, एक मरतबा जंग करने, ये जंतरी कैसे ये नजूमियों से ये तारे को सितारे को देख ये चीज़ बयान करते हैं। देखिए ये चीज़ है, सही है या गलत है। मौलाए कायनात जा रहे थे, तो नजूमी था, उसने कहा कि अली कहाँ जा रहे? कहा मैं जंग पे जा रहा हूँ। कहा जाइए मत। कहा क्यों? कह रहा कि आपका सितारा गर्दिश में है, आप जाएंगे तो उसका यह कहना कि आप बाकी नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कह रहा कि मैं सितारा देख के मैं नजूमी हूँ, सितारे का इल्म हासिल किया हूँ, मैंने देखा कि अब आप जाएंगे तो आपका सितारा गर्दिश में है, आपके लिए सही नहीं है, आप पलट के वापस नहीं आएंगे। एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि तूने इल्म हासिल किया सितारे का, तू सितारा देख के बता रहा कि मेरा सितारा गर्दिश में है। अली उस जात का नाम है जो सितारे को भी गर्दिश में कर देता है। सितारा ऊपर से नीचे आ जाता है अली के लिए कोई सितारा गर्दिश में। और मौलाना मुत्तकियान ने बयान किया ये इल्म सही नहीं है, लिहाजा ये इल्म हासिल न किया जाए, ये इल्म बयान न किया जाए। ऐसा निगरानी आज हमारे उसी इल्म के ऊपर यही चीज़ है, ये कलर, ये खिचड़ी, ये बाजरा, ये सारी चीज़ वही इल्म है, ये जंतरी वही इल्म है। हम इसी के ऊपर अगर शादी हो तो सबसे पहले वही लेके आया जाए, क्या और दूसरी चीज़ों में नहीं बयान किया गया तारीफ कैसी। अब हर चीज़ हमारा डिपेंड उसी पे है। और ये जो 21 रमज़ान है, 21 मार्च क्यों नज़र करते हैं, क्या वजह है? 2 वजह इसकी। पहली ये कि जब मौलाए मुत्तकियान की विलायत का ऐलान रसूलुल्लाह ने किया था, गदीर के दिन आखिरी हज से वापस हो रहे थे, तो वो वाला जो दिन था 18 ज़िलहिज, वो 21 मार्च का दिन था। लिहाजा हम वो वाले, जैसे अरबी एतबार से हम गदीर के दिन मौलाना मुत्तकियान की नज़र करते हैं, वैसे 21 मार्च को भी नज़र हम करते, हम खुशी मनाते हैं। दूसरे एक वजह ये है 21 मार्च करने की, दूसरे ये कि ईरानियों के नए साल का पहला दिन है, इसलिए आप दूसरे नहीं, ईरान में मिलेगा वो खुशी इस एतबार से मनाते हैं ज़्यादा, उनके नए साल का पहला दिन, लिहाजा वो खुशियाँ मनाते हैं। तो ये 2 चीज़ है, इसके अलावा कहीं आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो हम इसमें क्या है कि आप पानी में फूल रखिए। अब 8:36 वाह रे, जनाब इब्राहिम शायद आए थे उसके ऊपर, जो भी जंतरी में आया, वो कहे कि 8:36 पे पानी में गुलाब रखोगे, जैसे 8:36 होगा तो गुलाब हिल जाएगा। क्या है हमारा अकीदा, क्या हो ऐसा निगरानी अहले बैत की तरफ से ये कोई चीज़ नहीं है। कहीं से कोई टाइम हो जाए, जो टाइम हमारे यहाँ उस पर हम नहीं, मगरिब की नमाज आसान हो जाए हमें फौरन हासिल हो जाना चाहिए। मैं चला कि पहली रकत हो गई, हम दूसरी रकत पे पहुँच रहे हैं। जो अल्लाह की तरफ से टाइम मुअय्यन है उसमें हम वक्त के पाबंद नहीं हैं। जो ये जंतरी और ये नजूमी टाइम मुअय्यन करें 8:36 तो उस वक्त हम मुअय्यन हैं, 8:30 बजे से लोग तैयार हो जाएंगे। जैसे ही 8:36 जैसे हुआ बस फौरन चालू किया जाए। नमाज के लिए जो वाजिब चीज़ है उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, और जो वाजिब नहीं है हम उसके लिए इतना ज़्यादा तैयार, 5 मिनट पहले पूरी तैयारी हो जाएगी। ऐसा निगरान भी वो चीज़
جس کو اہل بیت نے اپنے گلے سے لگایا، نماز جیسی عبادت، اس کو ہم اپنے کلیجے سے لگائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ میں نظر کا مخالف نہیں، نظر کرے انسان کوئی بھی چیز پہ کرے، مولانا متقیان کی نظر ہے کسی پہ کرے۔ محرم میں بہت ساری نظر ہوتی ہے، کوئی کلر معین ہے، دن شعبان کے کوئی کلر ہے، غدیر کے دن کوئی کلر ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں، جس میں انسان خوشی منائے، جس میں بھی نظر کرے، یہ والا ہے کہ اس مانتے کو وہ آگے۔ لہٰذا یہ جو فتنے اور فساد رہتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے۔ جو آپ عراق جا کے کسی سے جنتری معلوم کریے تو کوئی ایسی اور کتاب ہے کہیں نہیں ملے گا، یہ دو ملک چھوڑ کے کہیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیز سے دور رہنا چاہیے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، ساری چیزیں وہی بیان کرتے تھے۔ یہ علم غیب کا علم یا اہل بیت کے پاس ہے یا پروردگار عالم کے پاس ہے۔ بھوشواڑی وہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھوشواڑی کرنے کا علم نہیں ہے، وہی بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، یہ جو چیزیں ہیں اس پہ پورا عقیدہ نہیں ہمارا رہنا چاہیے۔ کہانی کی کتاب پہ ہمارا عقیدہ، جنتری پہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمیں اگر عقیدہ اپنا رکھنا ہے اور مضبوط رہے تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، یہ دو چیزیں، دو کتابیں ہیں جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ نہ کہانی کی کتاب ہدایت ہے، نہ جنتری ہدایت ہے۔ کہانی کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین کر رہی ہیں، گمراہ کر رہی ہیں ہمیں، دھیرے دھیرے کہتے ہیں دیمک لگ جاتی ہے تو لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے یہ کھوکھلا کر دے گی ہمارے عقیدے کو۔ انسان پڑھ کے دیکھے، جس کے گھر میں کہانی کتاب ہو، شروع سے آخری تک پڑھ لے اور پھر بتائے خلاصہ آ کے کہ مولانا آپ نے غلط کہا تھا، اس میں تو صحیح لکھا ہے۔ دیکھیے اس میں اہل بیت کے لیے کیا فضیلت ہے اور اہل بیت کے لیے کیا برائی بیان کی گئی۔ شہزادی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ان کو چاہیے تھا فوراً بد دعا کرتی، مولانا متقیان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، فوراً بد دعا کرتی تو وہیں کہ وہیں رسی کا ایسے لے کے کھڑا رہ جاتا، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کربلا والوں کے لیے علیہ السلام یا باقی اہل بیت علیہ السلام کی فرض ہے، کسی کے لیے انہوں نے بد دعا کیا نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی شہزادی کی صرف ایک کہانی سننے سے انکار کر دے، 7 گھر والے، تو 7 گھر میں یہ آگ لگا دے۔ تو اہل بیت ظالم ہیں نہیں، جب ظالم نہیں ہے تو ہم یہ کہانی اپنے گھروں میں سنتے کیوں، یہ کیوں بیان کرتے؟ ہم کہتے بھی ہیں کہ وہ ہیں کہ جو کریم ابن کریم ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو وہ کہانی کہنے سے پڑھ رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں، وہ کہانی کہنے سے، تو جو کہانی لے کے گئی تھی شیرنی 2 پیسے خرید کے، پیسہ ہے، دینار و درہم نہیں ہے، ہندوستانی پاکستان ہے، اس میں لے کے گئی، جب پڑھنے سوئی خواب میں کیا دیکھا کہ تو پریشان مت ہو، اس گھر اس لیے عذاب نازل ہوا کہ یہ کہانی کہنے سے انکار کر دیا، یہ کہانی سننے سے انکار کر دیا۔ یہ علاقے میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 مومنین ہوں گے، قرآن کے کلاس ہوتا اس میں نہیں آتے، یہ مجلس ہوتا اس میں نہیں آتے، یا جمعرات کے دن نہیں آتے۔ کس کا گھر جل گیا آج تک؟ کسی کا گھر جلا؟ شہزادی کا صرف ایک واقعہ اگر کوئی نہ سنے 7 گھر والے تو شہزادی آگ لگا دیتی ہے۔ یہی مجلس ہوتی ہے، بلڈنگ والے نہیں آتے تو اس کا گھر جل جانا چاہیے، نہیں جلتا۔ تو اگر ہے تو ہونا چاہیے۔ ہم بہت ساری مجلسوں میں نہیں پہنچ پاتے، ہمارا بھی گھر جل جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اگر ایسا رہے گا تو گھر جلے، اور جب جلے گا تو وہ کریم ابن کریم، وہ ان کا گھرانہ نہیں کہلائے گا۔ معاذ اللہ، ہم انہیں ظالم ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کہانی، یہ لکھنؤ کا فتنہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ جتنی جلدی ہو اپنے گھروں سے اس گمراہ کرنے والی کتاب کو کہیں لے جا کے پھینک دیں اور ختم کر دیں، دریا اور تالاب کے حوالے کریں۔ یہ رکھنے سے ہماری ہدایت نہیں ہوگی۔ ہمارے بچے اگر
خدا نخواستہ تھوڑے سے ذہن لگا کے پڑھیں گے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں کہ کہتے ہیں اہل بیت تو عادل ہیں اور اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، کہاں تک ہم سمجھائیں گے؟ لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ جو دو کتاب میں نے بیان کی، ایک کہانی کی، دوسرے جنتری، یہ دو چیز سے ہمارا بہت اعتقاد اور عقیدہ ہے۔ یہ دو چیز پہ نہیں بلکہ احادیث کے کتاب پہ ہمارا عقیدہ اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، دوسرے قرآن مجید کے پڑھیں اور تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ابھی میں نے بیان کیا کہ یتیم، کہ اگر یتیم کے ساتھ انسان پیش آئے اچھے سے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اتنی فضیلتیں، اس کے 70 جس کے جتنے بعد ہاتھ کے نیچے رہیں گے اتنے زیادہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اور رسول اللہ نے یہ کر کے بتایا۔ یہ انسان گرامی مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہے، لیکن رسول کے جانے کے بعد کیا کربلا میں کوئی تھا یا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ روایتیں کہتی ہے امام حسین کی شہادت کے بعد کہ کوئی آ کے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے اور خیمے سے رخصت ہو کے آئے، جناب سکینہ سے بھی رخصت ہو گئے، آئے سنجنا کے قریب، جب سنجنا کو آگے بڑھانا یہ سوچا، جب آگے نہیں بڑھا تو نیچے جھک کر دیکھے، کیا دیکھا کہ سکینہ ہے جو قدموں سے لپٹی ہوئی نیچے اتری۔ بیٹا تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ ہاں بابا، لیکن بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا دو۔ بیٹی یہ تم خیمے بھی کہہ سکتی تھی۔ بابا اگر میں خیمے میں کہتی بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا دو، اے بابا وہ خیمے میں بہت سارے یتیم تھے، انہیں ان کا بابا یاد آ جاتا، لہٰذا میں نے خیمے میں نہیں کہا۔ پتہ دارو جلدی ریت پہ حسین لیٹ گئے، اپنی بیٹی سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ روایتیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین مقتل میں گئے اور حسین شہید کر دیے گئے، روایتیں کہتی ہیں یہی وہ سکینہ تھی جسے کلیجے سے لگایا تھا، پیار کر رہے تھے، لیکن حسین کے شہادت کے بعد یہی سکینہ کے رخسار میں تماشے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے، پشتے تازیانے لگائے گئے، دامن میں آگ لگ گئی، کربلا کی زمین پہ یہ حسین کی بیٹی، اے بابا ارے آپ کی بیٹی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزم کا تھا تسلیم امرے۔ پروردگار ہماری اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے رسول مالے سیدنا السلام علیہ فرما، حاضر پیشانی عدور فرما، حج و زیادہ سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق رحمت فرما، برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق رحمت فرما۔ ہمارے امام کو حوصلات و خوشنود فرما، ہمیں قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق رحمت فرما، ہمیں قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق رحمت فرما۔ پروردگار آخری حجت کے زور میں تعجیل فرما، ہم ان کا ون انسان شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ اگر گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر مولانا کا قلب عباس ابن شاہد علی، سید کمائل عباس ابن شہزاد حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسان فرما۔ ہاں